बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। शहर का मौसम खुशगवार है। कल ही से हम देख रहे हैं कि गरज चमक के साथ शहर में बारिश का सिलसिला मुसलसल वक्फे वक्फे से जारी है। मानसून की ये बारिशें हैं और ऐसे ही होता है मानसून में कि एकदम से बादल आ जाते हैं और शहर में बारिश हो जाती है। तो अभी भी सुबह से शहर का मौसम खुशगवार है और मॉनसून का मौसम जो है वो एक्चुअली इस तरह से होता है कि बारिश होती है और उसके बाद हब्स हो जाता है। लेकिन ये कल की जो बारिश है इसके बाद हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं हब्स नहीं है, हवा भी साथ चल रही है। और आज अगर मौसम की बात की जाए तो सुबह ही से शहर लाहौर का मौसम खुशगवार है, ठंडी हवा भी चल रही है और मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है। और जब मौसम खुशगवार होता है तो मूड खुद ब खुद खुशगवार हो जाता है। यानी आज हमारी सबका आगाज़ खुशगवार मूड के साथ हुआ है, तो इंशाअल्लाह आगे भी दिन अच्छा ही गुजरेगा। मौसम की सूरत हाल अपडेट्स क्या हैं, जुनेद से जान लेते हैं। जुनेद बताइएगा, आज भी क्या बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा? हालिया बारिशों के बाद जो है वो शहर का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया और दर्जा हरारत में भी खासी कमी देखी गई है और शहरियों ने भी जो है मौसम खुशगवार होने पर जो है वो सुख का सांस लिया, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों का मौसम जो है वो काफ़ी शदीद हो गया था। हब्स और गर्मी के ने जो है शहर में डेरे डाल रखे थे, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो तंग आ चुके थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है उससे ना सिर्फ दर्जा हरारत में कमी हुई है बल्कि शहर का मौसम भी जो है वो खुशगवार हो गया और आज शहरी ठंडी हवाएं जो हैं वो महसूस कर सकेंगे। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ साथ जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश होने का भी इम्कान ज़ाहिर किया है। और अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और सुबह के वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया कम से कम वो भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो आज हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त जो है वो 93% रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब 87% रहने का इम्कान जाहिर किया। और आज जो ठंडी हवाएं हैं वो 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी और शहरी जो हैं वो खासे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और इस हवाले से आप शहर में जो है वो दर्जा हरारत में भी कमी जो है वो देखने में आएगा। दूसरी जानब अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान नहीं है। और महकमा मौसमियात ने बुध के रोज़ भी शहर का मौसम खुशगवार रहने का इम्कान जाहिर किया। जी, आज और इसके साथ साथ कल भी मौसम खुशगवार रहेगा, ये प्रेडिक्शन की जा रही है। तो ये जो मुसलसल बारिश होती है इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जब भी आप रोड पे निकले तो प्लीज़ ड्राइव जो है वो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुसलसल बारिश की वजह से रोड स्लिपरी हुआ होता है तो हम अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो इस तरह के मौसम में बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत होती है। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। हमारे पास लीड स्टोरी क्या है जी? लीड स्टोरी हमारे पास है इस वक्त 20 किलो आटे का थैला गायब और 25 किलो वाला थैला 1380 तक पहुंच गया है। इसके बाद दूसरी खबर हमारे पास है जी, फंड्स की कमी का सामना है और मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का मंसूबा खत्म हो गया है। अगली खबर हमारे पास है जी, शहर में 248 खतरनाक इमारतों का इंकशाफ, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। और इसके बाद स्कूलों के लिए लाइब्रेरीज, कुतुब की खरीदारी में करोड़ों के घपले। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक तो होंगे, मौसम खुशगवार हो तो वो अच्छा है, तबीयत खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाती है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से जिस तरह की वेव चल रही है बारिशों का ये सिलसिला और बारिशों का जो स्पेल है वो हम देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। लेकिन इसका एक नुकसान होता है, मेरा आज ऑफिस आने को दिल नहीं कर रहा था, मैं ड्राइव कर रही थी तो मेरा दिल कर रहा था मैं बाहर ही रहूं, ऑफिस जाके आज निस्बतन हब्स भी कम है। जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि हब्स के जो आज इंटेंसिटी वो बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। मॉनसून की बारिशों में होता है एक्चुअली ऐसे ही है ना, एसी वो वाली सिचुएशन है आज। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे स्प्रिंग का कोई दिन है और वही है। तो बहरहाल बारिश की वजह से जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वहीं नुकसानात भी हैं, आपके सामने खबरें भी हैं कि वाटर पॉन्डिंग साइट्स के हवाले से ट्रैफिक चौक रही दिन भर। कल हमने देखा शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो सूरत हाल थी
بمپر ٹو بمپر گاڑیاں جو ہیں وہ چل رہی تھیں، خاص طور پر شہر کا جو ایریا ہے جس میں مال روڈ، ڈیوس روڈ اور اس طرح سے لور مال پر ہم نے جو دیکھا، یا جین مندر، لٹن روڈ. اچھا، اس میں شہریوں کا بہت رول ہوتا ہے. شہری ہمارے اتنے بے صبرے ہیں کہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ موسم اس طرح کا ہے، بارش ہے، ٹریفک کا دباؤ ہے، اس پر پھر جب شہری جو ہے وہ کوئی یہاں سے آ رہا ہے کوئی یہاں سے آ رہا ہے تو obviously وہ زیادہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن مال روڈ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ مال روڈ پہ ٹرینچ جو سیوریج کی جل رہی ہے اس کی وجہ سے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا گیا جب نیلا گنبد سے. تو نیلا گنبد کی صورتحال کل بڑی خوفناک تھی، اور چونکہ پرسنلی میں نے observe کیا وہاں پہ تو بہت کوئی حوصلہ افزا نہیں تھی. مطلب میں آپ کو دوبارہ مال روڈ پر آنے کے لیے 1 گھنٹہ کم از کم چاہیے ہوگا. ایسے ہوتا ہے شہر میں ٹریفک کی صورتحال بہت زیادہ بری ہو جاتی ہے. خیر یہ وہ چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بارش کی وجہ سے جو ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں وہ میں ذکر یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گی. تیز ہواؤں کے ساتھ سائن بورڈ گرے اور کرنٹ لگنے سے 2 افراد زندگی کی بازی بھی ہار گئے. یہ انتہائی انفارچونیٹ سچویشن ہوتی ہے. پھر اس میں ذمہ داروں کا تعین کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو سائن بورڈز کے حوالے سے تو رپورٹ ہوا ہے، لیکن یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جو شہر میں عارضی مویشی منڈیاں لگائی گئی تھی وہ دڑن تختہ ہوا. کل جو لائٹنگ ٹاورز تھے وہ گر گئے. وہ ہمارے رپورٹر وقار گھمن موقع پر موجود تھے اور جس طرح سے وہ رپورٹ کر رہے تھے. اور پھر یہ دوسری مرتبہ مسلسل ایسے ہوا ہے کہ سجی سجائی جو منڈی ہے اس کا دڑن تختہ ہوا ہے، جو ٹینٹس تھے وہ گر گئے. اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، اور یہ جو منڈیاں لگی ہیں یعنی ڈی ایچ اے فیز 9 ہو گیا یا ایل ڈی اے سٹی ہو گیا، وہاں پر شاید اتنے مسائل نہ ہوں، لیکن سگیاں، لکھو ڈیر زیادہ مسائل ہیں. اور یہ وہ منڈیاں ہیں جہاں پر پہلے یہ نئے پوائنٹ نہیں ہیں. یہاں پر تو ہمیشہ سے منڈیاں ہمیشہ سے یہاں پر لگتی ہیں. نئے پوائنٹس میں ایل ڈی اے سٹی ہے، ایوینیو ہے اور کاچھا منڈی ہے. لیکن جہاں پر روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہے وہاں پر شاید صرف ٹینٹیج دوبارہ لگ جائے گی اور جو لائٹنگ ٹاورز گرے وہ دوبارہ ان کی تنصیب ہو جائے گی. مگر سگیاں منڈی کی جو حالت ہے وہ بہت ہی بری ہے. اور سگیاں مویشی منڈی وہ مویشی منڈی ہے جہاں پر بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جاتے بھی ہیں. بالکل شہر کے ساتھ ہے، اور شہر سے 2 یا 3 کلومیٹر کا یہ فاصلہ. خیر ابھی تو موسم ایسا رہنا ہے اور جو انتظامات کے دعوے مویشی منڈیوں میں کیے جاتے ہیں، راؤ صاحب آپ ہی نے ہمیں ڈیٹیل خبریں دی تھی کہ کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، تو وہ انتظامات کیا ہیں ان کی حقیقت ایک ایک کی کھل کے سامنے آتی جائے گی ہمارے سامنے. دڑن تختہ کل ہوا ہے، جو کیمپس خاص طور پر لگائے گئے تھے ہم نے دیکھا وہ فوٹیجز میں اور کس طرح سے وہ اڑے ہیں. تو obviously جب ٹینٹیج ہوگی تو وہ تو اڑے گی اور پھر یہ جو نقصان ہے. لیکن دوبارہ جو چیلنج ہے اس کو ری آرگنائز کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے اس کے لیے پھر اب پراپر پلاننگ کی دوبارہ سے آپ کو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت اور جو نقصان مالیاتی طور پر جو مالی نقصان ہوتا ہے وہ الگ سے ایک ایشو ہے. اب اس میں دیکھیں اب چند دن باقی ہیں، اب تو بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اگر اسی طرح بارشیں ہوتی رہیں تو پھر میرے خیال سے انتظامات جو ہیں وہ تو ابھی بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ایکچولی اس کا نقصان جو ہے لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے. بیوپاری جو کہ اپنے جانوروں کو اتنی محنت کے ساتھ پال کے لے کر آتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا یہ معیشت سے جڑی آپ کی چیز. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پہلی خبر کی طرف آج کی چلتے ہیں. یوٹیلیٹی سٹور میں چینی کی قلت برقرار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 20 کلو آٹے کا تھیلا غائب. 25 کلو والا تھیلا 1380 روپے تک پہنچ گیا ہے. روٹی کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے. میں سمجھا شاید آپ کوئی نئی بات کریں گی، چینی سے آٹے سے ہٹ کر مجھے چینی آٹے سے ہٹ کر کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. راؤ صاحب یہ غیر ضروری چیز ہے. اتنی خوشگوار گفتگو کے بعد آپ نے اس طرح کی ایک دم سے وہ اٹیک کر دیا ہے، تو یہ اٹیک آپ نے پورے لاہور میں کیا. راؤ صاحب یہ غیر ضروری نہیں ہے، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جس نے ہر روز گھر میں استعمال ہونا ہے نا. اب اس پر بات بہت زیادہ ہو گئی. اب جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، جو وہ جس کو ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں، پہلے 100 ڈیز جو ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے، پھر اس کے بعد بھرپور آپ نے تفریح بھی کر لی، بھرپور کلاسز بھی لے لیں. آپ نے 4 روز بعد کمشنر بھی جب اڑائیں گے تو پہلے لگائیں گے، پھر تصحیح کریں گے انہی آفیسرز کی. تو پھر آپ یہ توقع کریں کہ لاہور شہر میں آپ کو سارا جو سسٹم ہے وہ سموتھ نظر آئے، تو ایسا ممکن بالکل بھی نہیں ہے. ابھی جو آپ نے کووڈ کی جو سچویشن تھی، آپ نے دیکھا کہ چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے، پھر پتہ نہیں 5ویں آئی جی ہیں، 4تھے چیف سیکرٹری ہیں، اسی طرح سے
5वीं मरतबा कमिश्नर लाहौर तब्दील हुए हैं जिनके पास इंतजामी कंट्रोल है पूरे डिवीजन का। तो अब आए रोज जब सीट खाली होगी तो कौन पूछेगा? अच्छा, आप आए रोज सीट खाली की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी तो जिम्मेदारी है, डीसी साहब किधर है? देखिए डीसी साहब हैं, डीसी साहब क्या करेंगे जब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसी में जब अभाम होगा, रोजाना तब्दीली होगी। फूड मिनिस्टर किस मर्ज की दुआ है? फूड मिनिस्टर, अब हम ये समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मैच्योर पॉलिटिकल जो वर्कर हैं वो अब बने हैं, महकमा खुराक की मिनिस्ट्री उनको मिली है, इससे सूरत हाल बेहतर होगी। और बिल्कुल भी कोई बेहतरी नहीं आई। 860 रुपए आपने अच्छा, आप बेहतरी की बात कर रहे हैं, एक दिन हम खबर ये पढ़ते हैं कि आटे की कीमत में इजाफा, वेरी सेकंड डे आपको खबर ये मिलती है कि सीएम साहब ने ये नोटिस ले लिया और आटे की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाए। उसके बाद सीरीज चलना शुरू हो जाती है कि आपको आटा गायब हो गया, कीमत में इजाफा हो गया। ये किस तरह के नोटिस लिए जा रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें। अभी बिल्कुल फ्रेश अभी जो प्रोक्योरमेंट की गई है वीट की, और दावा ये किया जा रहा था कि 10 लाख मेट्रिक टन ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट है वो की गई है माजी की निस्बत, ताकि इसकी उसके बाद फिर इजाजत भी दे दी जो वीट इंपोर्ट करने की। फिर ये बेहतरी हमारे गले पड़ गई है। मैं तो ये कहूंगी ये जो ज्यादा काम हुआ है ये हमारे गले पड़ गया। देखिए जब अब इन पे क्या हो सकता है, इस पे तवज्जो दें, क्योंकि गवर्नमेंट की तवज्जो जो है हम देखते हैं वो इश्यूज की तरफ कम है और एक दूसरे को लताड़ने की जानिब जो तवज्जो है वो ज़्यादा है। ये ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि फ़लाँ अपोजिशन लीडर ने क्या स्टेटमेंट दी, उसके जवाब में अब हुकूमती रहनुमाओं को क्या करना है। अगर हुकूमती रहनुमा, हम 2-3 रोज़ से ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी खबरें चलवाई जा रही हैं कि मकबूलियत में बड़ा इजाफा हुआ, और उसके अलावा जो कप्तान का एतमाद है वो इस तरह के ट्रेंड्स हम देख भी रहे हैं। वो कल सिप्रा साहब ने बहुत खूब कहा था, जब आपकी सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो और उसको काम करना आता हो तो फिर ये ट्रेंड्स बनते रहते हैं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के हवाले से बात हो रही थी तो 360 या 350 डैम्स की बात हो रही थी। तो उस वक्त सोशल मीडिया पे ये चलता था कि 360 जो डैम्स हैं वो ड्राइंग के ऊपर बनाए हैं या कापियों पर बनाए हैं। तो अब भी मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को अब इस तरफ आ जाना चाहिए। कम से कम हमारी बात नहीं तो अपनी कही हुई बात पर ही पूरा करवा लें। 860 रुपए में बिकवा लें, बिक सकता है क्या? माजी में नहीं बिकता रहा। माजी में जो रेट मुकर्रर होता था उससे किसी की जुर्रत नहीं होती थी उससे ज्यादा कोई बेचे। आज आपके पास चीनी से बात आपने शुरू की थी, चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर गायब है। अब यूटिलिटी स्टोर्स ने तो ऑलरेडी बहुत बड़ा जखीरा जो है वो प्रोक्योर किया हुआ है, उसकी खरीदारी कर रखी है, उसके बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी अभी से गायब नहीं है। चीनी अभी से गायब नहीं है। ये सिलसिला हम रमजान से सुन रहे हैं कि चीनी गायब है, बेसन गायब है, जो बेसिक चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, कमोडिटी जो बेसिक कमोडिटीज हैं वो गायब रहना मामूल बन गया। और ऐसे लगता है कि जैसे जो इस वक्त पॉलिटिकल लीड है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जो जंगल का कानून या लॉलेसनेस की जो आप सेंटेंस सुनते हैं, की रेट कहीं नजर नहीं आ रही है, ये खौफनाक पहलू है। अब देखिए आप इजाजत दे रहे हैं 860 रुपए में 20 किलो आटा बेचने की, और किस तरह से ये जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है ये किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी से हट के 25 किलो का इंट्रोड्यूस करवाती है, और वो भी उसमें भी रेट ज्यादा है। अब इस तरह की सूरत हाल जहां पर रहेगी तो उसको किसने पूछना है? अना यूसुफ, आपने या हमारे कैमरामैन ने जाकर नहीं पूछना, ये पूछना है गवर्नमेंट ने, ये सरकार ने पूछना है। अगर है कोई सरकार, हम तो वो लोग हैं जिनको अल्टीमेटली महंगी चीजें लेनी पड़नी है, हमारी किस्मत सिर्फ ये रह गई है। यूटिलिटी स्टोर के हवाले से मेरे पास तजवीज ये है कि खुदारा इसको बंद कर दें। आपके यूटिलिटी स्टोर का कोई फायदा नहीं है, पैसे का ज़िया बिल्कुल। और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। जो चीज भी हम देखते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कम निर्खों पर मिल सकती है वो कभी मुयस्सर नहीं आई, गायब हो जाती है। खैर राव साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। यहाँ पर सिर्फ चीजें महंगी या गायब नहीं हो रही, बल्कि मंसूबे भी ऐसे हैं नए पाकिस्तान में जो कि पुराने मंसूबे अपने नाम की तख्तियां लगा के या तो शुरू किए जा रहे हैं या तो मंसूबों को खत्म किया जा रहा है। तो कुछ नया ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुझे तो लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सब्ज़ बाग जो है काफ़ी दिखा देती है कि ये होगा ये होगा ये होगा, उसके बाद वो मंसूबे ख़त्म भी कर दिए जाते हैं। मैं जिस मंसूबे की बात कर रही हूँ, फ़ंड्स की कमी, मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का मंसूबा ख़त्म कर दिया गया है। ये कोई पहला मंसूबा नहीं है। राव साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रीवियस ईयर इसके लिए 4 अरब रुपए रखे गए थे और ये मंसूबा शुरू करने से पहले जब हम गुफ्तगू, अगर आपको याद हो तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आने वाली गवर्नमेंट का जो नारा है वो सही साबित हो रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस का क़याम एक अच्छा फैसला था। इसको परसू करना चाहिए था खुद चीफ मिनिस्टर को, बल्कि अब तो हेल्थ मिनिस्टर भी जो है वो डॉक्टर हैं। और आपकी अभी भी उम्मीदें हैं हेल्थ मिनिस्टर से राव साहब? अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमने हमेशा कसूर हमारा ही है, हम ही कसूरवार हैं। हम हमेशा कहते थे कि हेल्थ मिनिस्टर किसी डॉक्टर को लगाना चाहिए ताकि इश्यूज का अदराक, लेकिन ये बड़ा बिटर एक्सपीरियंस रहा हमारा इस मुतालबे पे भी। वही ठीक था जो पहले चल रहा था, अब इनको देख के तो लगता है वही ठीक था। और प्रायोरिटीज का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आपने 4 अरब रुपए रखे माली साल 2019-20 में, लेकिन 2021 में आपने क्या किया कि मंसूबे को एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही निकाल दिया, क्विट कर दिया। और इसमें अब देखें, जाहिद चौधरी साहब ने ये स्टोरी दी है और इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं ऑब्वियसली जाहिद चौधरी साहब ने काफ़ी कुछ लिखा भी है स्टोरी में। अब बात यह है कि आपने जब तमाम तर चीज़ें देख ली और जगह का इंतखाब कर लिया गया, लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी। आप गुफ्तगू सुनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो आपको मदर चाइल्ड के हवाले से बड़ी गुफ्तगू नज़र आएगी कि मदर चाइल्ड अस्पतालों के हवाले से बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। गंगाराम में शायद एक नया जो हॉस्पिटल है वो बनाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। हर दौर में हमने देखा है ना, आप जिस चीज का दावा कर रहे थे, आप जो चीज लेके आ रहे थे, सरीहन ये अगर आपने एनुअल डेवलपमेंट नहीं या इस प्रोजेक्ट को अगर आपने क्विट किया है तो फिर इसका मतलब है कि आपने अपने मंशूर की ही सरीहन खिलाफ वर्जी की है, जिस पर आप ये दावा कर रहे थे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सेहत की ऑरेंज लाइन सड़कें, मेट्रो, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, ओवरहेड ब्रिजेस नहीं चाहिए। मंशूर की खिलाफ वर्जी तो हर जगह ही हो रही है। हम अपने इंसानों पे इन्वेस्ट करेंगे। हमारे बच्चों की जो कद है वो नहीं बढ़ता इसलिए कि उनको खुराक नहीं मिलती। ये वो बातें हैं जो हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किया करते थे, जो जिसको वंस अपॉन अ टाइम, जिसको अब यही कह के आप इसी पे इक्तफा करें, इससे आगे ना जाएं। और आप प्रायोरिटी का खुद ही अंदाजा लगा लें कि प्रायोरिटी जब ये होगी कि देखिए, एक चीज़ जब शुरू होती है तो ऑब्वियसली 3 से 4 साल का कोई प्रोजेक्ट आता है। 4 अरब आपने रखे, एक खतीर रकम है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस के क़याम के हवाले से। और ये प्रोजेक्ट अगर आप चिल्ड्रन अस्पताल से मुल्लिका जगह पर आप ये करना चाह रहे थे तो उसके बाद से अब ये खबरें आ रही हैं कि इसको आपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी निकाल दिया है। तो इसमें मेरे लिए तो खैर नई बात नहीं है, ये हर रोज़ यू टर्न है, हर इशू पे यू टर्न है। खैर ये वक्त की अहम ज़रूरत था, बहुत अहम मंसूबा था। हमारे यहाँ जो सेहत सहूलियात है, अगर हम उनकी बात की जाए तो वक्त की भी अहम ज़रूरत था। और इस मंसूबे को इस टाइम पे आके आपने इतने मुश्किल हालात देख के भी मंसूबा ही ख़त्म कर दिया है, ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। तो फिर जो आप तरजीहात की बात कर रहे हैं, आप मंशूर की बात कर रहे हैं, तो मंशूर में तो जो चीज़ें शामिल थी हमें सब उससे उल्टी हुआ नज़र आया है। सब पे यू टर्न है, सब पे यू टर्न है। और मज़े का खेज बात यह है कि हेल्थ मिनिस्टर के होते हुए हम इस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं। ये वाली उम्मीद तो राव साहब खत्म कर दें, ये वाली उम्मीद तो खत्म कर दें। हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं वो एक डॉक्टर हैं और उनको जितना इश्यूज़ का पता है शायद ही किसी को पता हो। ये वही डॉक्टर साहिबा हैं जो चेयरिंग क्रॉस असम्बली से निकलती थी और फिर चेयरिंग क्रॉस असम्बली में शायद उस वक्त नहीं थी, तो चेयरिंग क्रॉस पर डॉक्टर्स के साथ बैठा करती थी और डॉक्टर्स के इश्यूज को बड़ा। आज वही डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे मसलों का हल जो है वो किसी के पास नहीं है, हमारे मसलों की जड़ी को ले लें, जिनको अपने बेटे कहा करती थी और उन्हीं के ज़ुबानी आप सुनवाएं। हम इससे ज़्यादा क्या गुफ्तगू कर सकते हैं जब खुद ही अब देखिए 2 साल गुजर गए हैं
اور 3 سال یہ بھی گزر ہی جائیں گے، اور اس کے بعد لیکن بہت مشکل گزریں گے، ابھی بھی بہت زیادہ مشکل ہم وقت گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گزر ہی جائیں گے تو ایسے نہیں گزریں گے۔ بنیادی طور پر جو میں بات کرنے والا ہوں کہ اب آپ کے جواب دینے کا وقت ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا انیشیٹیوز لیے ہیں ان 2 سالوں میں، ہیلتھ ریفارمز کے حوالے سے، پولیس ریفارمز کے حوالے سے، ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے کیا کام کیا آپ نے۔ صاحب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب جواب مانگنے کی کوشش کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سڑکوں انفراسٹرکچر کے شعبے کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ انفراسٹرکچر تو ہے ہی نہیں نا اس گورنمنٹ کے جو نعرے تھے۔ اب لیکن بات شروع ہو گئی ہے، اب ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے راؤ صاحب ہم ان سے جواب نہیں کوئی طلب کر سکتے، وہ جواب طلب کریں، آئینہ دکھائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی نوٹسز بھی موصول ہوں گے، بالکل ایسے ہی ہے، آپ کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اور لیکن ہم سب اچھا بھی نہیں کہیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو سب اچھا بھی نہیں کہیں گے، عوام کو حقیقت تو دکھاتے رہیں گے۔ ایک تاثر ہے، آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی تو اسی طرح ایشوز کے اوپر گفتگو ہوتی تھی اور کرٹیسائز کرتے تھے۔ صحیح، یہ تو چلتا رہے گا سسٹم، جب چیزیں بالکل یہ اپوزیشن میں 5 سال رہیں گے، پھر یہ گورنمنٹ میں آئیں گے، لیکن ہم تو مستقل اپوزیشن میں رہیں گے۔ بالکل ہم تو مستقل اپوزیشن ہے، ہم نے لوگوں کی بات کرنی ہے۔ آپ اگر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے فنڈز نکالیں گے تو ہم عوام کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ فنڈز 4 ارب روپے مختص کرنے کے بعد، جگہ منتخب کرنے کے بعد آپ نے یہ منصوبہ ہی ہم یہ عوام کو بتائیں گے کہ یہ جو ترجیحات پاکستان تحریک انصاف کی تھی، یہ اصل حقیقت ان کی یہ ہے۔ خیر، اگلی خبر میں ایڈ کرنا چاہوں گی، موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ خبر ہے، راؤ صاحب آپ کی خبر ہے، اور مجھے صرف یہ بتا دیں، یہ ہمیشہ خیال ہمیں ٹائم پہ آ کے ہی کیوں آتا ہے؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارا یہی حال ہے، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں شکر کریں آ جاتے ہیں، نہیں ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اور اس پہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی، چاہے وہ حکومت ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی یا پھر اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جب بھی بارشیں ہونا شروع ہوتی ہیں، خدا نخواستہ 1-2 عمارتیں گرتی ہیں، تب ہوش آ جاتی ہے انتظامیہ کو کہ ہم نے نشاندہی کرنی ہے مخدوش عمارتوں کی، پہلے اس سے کوئی انتظام نہیں کرنا، لوگوں کو آلٹرنیٹ فراہم نہیں کرنا، اور جب بارش کے بعد آپ کو 1-2 واقعات نظر آ جاتے ہیں۔ 248 خطرناک عمارتوں کا انکشاف ہوا ہے، یہ کم عمارتیں نہیں ہیں، یہ صرف وہ عمارتیں ہیں جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے کنٹرولڈ ایریاز میں ہیں، یعنی MCL کے کنٹرول ایریاز، اور جو ورلڈ سٹی کی اگر آپ بات کریں تو وہ تعداد 500 سے وہاں زائد ہے، پہ زیادہ خطرہ ہے، وہاں پہ تو ارد گرد والی عمارتوں کو زیادہ خطرہ ہے، چھتیں گرنے کے واقعات زیادہ رپورٹ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں بالکل صحیح کہا آپ نے، شہر میں، اور پھر وہاں پر ریسکیو آپریشن بھی نہیں ہو پاتا ٹائملی۔ تو اس حوالے سے اداروں کو متحرک کرنے کی اب دیکھیے، اگر اب ڈیٹیل آ بھی گئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اب تو مونسون شروع ہو چکا، اب تو آپ نے اب کیا کاروائی میکسیمم کر سکتے ہیں؟ یہ اس حوالے سے میٹروپولیٹن کارپوریشن حکام کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ اخبار میں اشتہار دیں گے اور ان عمارتوں کو ایویکویٹ کرائیں گے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ریپیئر بھی کروایا جا سکتا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں جو محکمہ اوقاف کی بھی ہیں، پرانی عمارتیں ہیں۔ محکموں کا اپنا جو کردار ہے وہ بڑا مایوس کن ہے، محکموں کو کم از کم اپنی پراپرٹی کو تو اسٹریم لائن رکھنا چاہیے، ان کے حوالے سے جو تزئین و آرائش کے کام ہیں، اگر آپ ان کے سرکاری اداروں کے ڈیولپمنٹ کے فنڈز دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، لیکن خرچ پتہ نہیں کہاں پر ہوتے ہیں، خرچ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ خرچ کیوں نہیں کرتے۔ جس ڈپارٹمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں جس میں لوگ لیز پر مقیم ہیں، لیز پر کسی نے لے رکھی ہے یا رینٹ آؤٹ ہوئی ہے، ان عمارتوں کو تو کم از کم ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور 70% سے زائد ایسی عمارتیں ہیں جو سرکاری ہیں لیکن وہاں پر لوگ مقیم ہیں۔ اب لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی، یہ پوچھنا ہے کہ خدا نخواستہ یہاں پر اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں کے مکین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہیں، اوبیسلی زندگی بھی ان کی داؤ پر لگی ہے، آلٹرنیٹ بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے اس کا ذمہ دار نا وہ رویہ ہے جو ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے کلیکشن ہوتی ہے ڈیٹا کی، اور اس کے بعد سے اخبار اشتہار بھی دے دیا جاتا ہے، نوٹسز بھی سرو کر دیے جاتے ہیں، اس میں قانونی کارروائی پوری ہے۔ آپ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی عمارت گرے گی تو ان کو سرکاری سطح پر نوٹسز بھی، عمارتیں جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ جا بجا تارے جو ہیں وہ جس طرح بکھرے تاروں کا جال، سب سے بڑا خطرہ تو وہ ہے۔ یہ ہر وقت موت کے منڈلاتے سائے ہیں ان ہزاروں مکینوں کے سروں پر، جو ہم نے آپ کو رپورٹ بھی کی ہیں، اور اسی پہ میں نے کل پیکج بھی ایک شوٹ کیا۔ لوگوں
کہ لوگوں کے پاس بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں جو میں رویہ کی بات کر رہا تھا, جیسا رویہ سرکار کا ہے یا سرکاری اداروں کا ہے ویسا ہی ہمارے لوگوں کا بھی ہے. اب ہمارے لوگ اگر خود سے اگر اس کو ریپیئر کروا لیں, اگر ان کو پتا ہے کہ یہ چھت اب رہنے کے قابل نہیں رہی, آپ لٹرلی آپ ایسے گھر بھی میں نے دیکھے ہیں, آپ وہاں پر جائیں اور آپ اندر داخل نہیں ہوں گے کہ یہ ابھی نہ گر جائے, اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن لوگ مقیم ہیں وہاں پہ, اور ایک نہیں ہے 20 لوگ 3 مرلے کے یہ گھر ہیں, پورشن ہے, اور یہاں پر اندرون شہر کی صورتحال تو بہت زیادہ خراب ہے. اس پر تو وارلڈ سٹی اتھارٹی, جو آپ پتہ ہے اندرون شہر میں آپ اینٹ بھی نہیں لگا سکتے وارلڈ سٹی اتھارٹی کی اجازت کے بغیر, کیونکہ اتھارٹی بنی ہوئی ہے, سارا کنٹرول ہے اس کا, اور اس کے بعد نہ تو وہ خود کرتے ہیں نہ وہ لوگوں سے کرواتے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے, اور اس پہ کسی نہ کسی حادثے کی صورت میں کہ یہ اجازت بھی جو ہے وہ آپ نے راتوں رات بھی مارتے وہاں پہ کھڑی ہوئی دیکھی ہیں. ایگزیکٹلی, وہاں پہ بیسمنٹ اندرون شہر میں, اندرون شہر کی جتنی مارکیٹس ہیں وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا آپریشن کیا گیا تھا. چلیں ابھی میرے ساتھ چلیں, آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے. وہ تمام برآمدے دوبارہ سے بن چکے ہوئے ہیں, اب برآمدے بک چکے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے کے پیسے بنا کر لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, سب لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن ایسے ہی ہے. بریک کی طرف ناظرین مجھے جانا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی. اسکولوں کے لیے لائبریریز کتب کی خریداری میں کروڑوں کے گھپلے, کنسلٹنسی فرم ویڈیو پروڈکشن ہاؤس نکلی. یہ جب سب کچھ ہو رہا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا کہیں گے راؤ صاحب؟ اپنے آپ کو بڑا ویجیلنٹ سمجھتے ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب, بڑا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا, اور ان کی میں نے ایک ٹویٹ بھی ڈے بیفور یسٹرڈے دیکھی جس میں وہ براہ راست یہ بات کر رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ نالائق لوگوں کے حوالے سے, اور اس طرح کی بڑی تضحیک امیز انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی جس پر ڈاکٹر اکمل سومرو صاحب نے اس پر جواب بھی دیا. میں نے ان سے ذاتی طور پر ریکویسٹ کی کہ آپ اس کا جواب دیں, کیونکہ جو سٹوری ان کی یہ گزشتہ ہفتے کی سٹوری ہے اور اس کا فالو اپ ہے. اب دیکھیے, جب آپ جو کمپنی ہوگی, جو ویڈیو پروڈکشن کمپنی ہوگی, جس کا کتب کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوگا بالکل, تو اس کو آپ کانٹریکٹ دینے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے, تو پھر اس میں میڈیا اب جو آپ کر رہے ہیں وہی رپورٹ ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہا. اس میں کیا ایسی بات ہے نہیں, لیکن یہ ہے نا کہ ہمیں وہ جو یہ کر رہے ہیں ہمیں وہ اچھا کر کے دکھانا ہے. انٹرسٹنگلی پھر یہ دیکھیے, میری اس سٹوری کے حوالے سے میری بات بھی اکمل سومرو صاحب سے ہوئی کہ کیا آپ نے کیا ہے, کیونکہ جو پبلشرز ہیں وہ بہت زیادہ اس پر واویلا مچا رہے ہیں کہ یہ سٹوری جو ہے وہ حقائق کے برعکس ہے. تو اس پہ حقائق کے برعکس اس لیے لگ رہی ہے کہ 28 پبلشرز تھے, 28 پبلشرز میں سے 4 ایسے پبلشرز ہیں جن کو 70 یا 80% جو کتب کی خریداری ہے جو ان کے ذریعے کی جائے گی, اور باقی جو 24 ہیں وہ بھی انہی کی ہی کمپنیز ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ انڈر دا ٹیبل اس طرح کی ساری ڈسکشن پہلے کر لیں گے اور نوازنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے, تو پھر میڈیا تو رپورٹ کرے گا. اور یہ محض ایک اخبار کی سٹوری نہیں ہے, یہ تمام قومی اخبارات میں یہ چھپ چکی ہے. اگر یہ غلط ہے تو آپ سو کر دیں اس پہ, اس میں کون سی بات ہے, اس میں سیکھ پا ہونے کی بات نہیں ہے. اپنی کارکردگی پر نظر ڈالیے. ویڈیو پروڈکشن کرنے والی جو کمپنی ہے اس کو آپ لائبریری کے لیے کتب خریداری کا جو کانٹریکٹ ہے اسی کو دے رہے ہیں. اب نہ ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے, تو اس پہ اب آپ جب اس طرح کے کام کرنے جا رہے ہوں گے تو اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے. بالکل, اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھنے والے جو وزیر تعلیم صاحب ہیں, ان کو کم از کم اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ نے ای لائبریریز کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم سن رہے ہیں کہ شاید وہ رول بیک ہونے جا رہا ہے, اور جس پہ 1 کلک پہ اب ڈیجیٹل دور ہے, اور ڈیجیٹل جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ اسٹوڈنٹ سے واپس لے, یعنی اس پہ بھی یو ٹرن آپ لے رہے ہیں. تو جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو جب ہماری پلاننگ اس طرح کی ہوگی تو یہ نتائج تو نکلیں گے ہی. پھر آپ کے دعوے جو آپ نے تعلیم کو لے کے کیے, جو آپ نے صحت کو لے کے کیے, وہ پھر ایک ایک کر کے, تعلیم, صحت, پولیس, انفراسٹرکچر کی آپ نے بات نہیں کرنی, میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا. انفراسٹرکچر تو پریورٹی نہیں ہے. تعلیم, صحت اور پولیس ریفارم
ہماری جو پریورٹی ہے، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ بچوں کی یونیورسٹی آف جو چائلڈ ہیلتھ سائنسز بنانی ہو تو وہ رول بیک، اس کے بعد آپ من پسند کانٹریکٹرز کو آپ اس طرح سے جو کانٹریکٹ دینے جائیں گے تو ویڈیو پروڈکشن والی کمپنیز کو نوازنے کی بات ہوگی، اور پھر اس پر اگر بات کی جائے تو برا بھی مان لیا جاتا ہے۔ اور یہ تھوڑے پیسے نہیں ہیں، یہ تھوڑے پیسے نہیں ہیں، یہ ابتدائی طور پر یہ 39 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے، اور یہ 3 ارب سے زائد کا جانا ہے جو لائبریریز کے لیے کتب 264 غالباً یہ کتب کی خریداری ہے، جس میں سے 164 یا 160 جو ہیں وہ صرف چار کمپنیز سے وہ خریدی جا رہی ہیں وہ کتب۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر رپورٹ تو ہوگا، پھر آپ کو ٹویٹ کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ آپ یہ کیا رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے شہر لاہور میں ڈیرے ہیں۔ حکومت کے خلاف صف بندی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا عید کے بعد اے پی سی بلانے پر اتفاق، کل یہاں ملاقات ہوئی ہے، کیسے دیکھتے راؤ صاحب ملاقات کو؟ دیکھیے اپوزیشن کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کافی عرصے سے چل بھی رہی ہیں، لیکن صف بندی کی جو آپ بات کر رہی ہیں، صف بندی نہیں ہو پائی اپوزیشن میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظریاتی جو اختلافات ہیں وہ، لیکن کل جو نون لیگ کا بڑا ڈیلیگیشن بلاول ہاؤس کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات تھوڑی شاید آگے بڑھے، لیکن کسی نہ کسی موڑ پر آ کر دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اپنا سٹانس تبدیل کرتی ہیں، اور پھر ان کو جو ہے ان کو بھی یو ٹرن لینا پڑتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے سے متعلق اس طرح کی گفتگو، ایک طرف بات چیت چل رہی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی طرف سے سینئر رہنما کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کی قیادت کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کر دیتے ہیں، جس پر اگلی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپوزیشن کو ایک تو ویسے بڑا مشکل وقت ہے اپوزیشن کے لیے اور میڈیا کے لیے، خاص طور پر جب سے چینج ملک میں آئی ہے، تبدیلی جب سے ملک میں آئی ہے، تو اپوزیشن کو عوامی ایشوز کے اوپر، میں وہی عوامی ایشوز کو لے کے بات کر رہی ہوں، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکومتی دھڑوں میں، اس کی کوئی چہم گوئیاں سنی ہیں؟ اس سے کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہیں ملاقاتیں، حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں؟ اس سے کچھ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ بھی ہوگا۔ جو حقیقی اپوزیشن کا رول ہے اس پر کم از کم میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو اپوزیشن کو کردار ادا کرنا چاہیے اپوزیشن وہ کردار کرے۔ بہت بڑا ایشو تھا جو فیڈرل منسٹر سول ایویشن کی جانب سے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا گیا کہ 262 پائلٹس کے لائسنس جو ہیں وہ پہلے جعلی کہا، پھر مشکوک پر بات ہوئی، اور بعد میں کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والی مثال تھی۔ یہ ایشو ہے، آٹا چینی مہنگائی کا ایشو ہے، فیول کا ایشو ہے، اور اس پر جو اپوزیشن کو کم از کم پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ احتجاج ضرور کرنا چاہیے تھا۔ اپوزیشن کا ایک کردار سامنے آیا ہے۔ اپوزیشن کی تنقید، ایکسپو سینٹر ہسپتال پر 7 کروڑ خرچ ہوئے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق کہا گیا پولیو ڈینگی سار اٹھا رہا ہے، لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی ہے۔ خواجہ سلمان رفیق مارکیٹ سے ادویات غائب ہونے پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا، یہ تو واقعی چیزیں ہیں جس پہ اب اپوزیشن آواز اٹھا رہی ہے، اور یہ آگے جا کے آپ کو نظر آئے گا اس پہ کتنی انکوائریاں بیٹھنے والی ہیں؟ دیکھیے اب اس پہ جو ایکسپو کی اگر بات کر لیں تو ایکسپو کے حوالے سے جو 90 کروڑ کی ویسی بات کی جاتی تھی، وہ 90 کروڑ وہ پیسے ہیں جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان چارج کرتی ہے۔ اگر آپ نے وہاں پر کوئی کسی بھی جو نمائش یا بک فیئر آرگنائز کرنا ہے تو آپ کو 10 سے 12 لاکھ اس کا روزانہ کا رینٹ ہے۔ یہ وہ پیسے ہیں جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ چارج کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اوبیسلی اس پہ گورنمنٹ کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ جو ایکسپینڈیچرز ہوئے وہاں پر وہی دیں گے، اور وہ 7 کروڑ وہ اتنے پیسے ہی بنتے ہیں، وہ اس سے زیادہ بنتے نہیں ہیں۔ جو 90 کروڑ کی بات اور اس طرح کی بات کی جاتی ہے، 90 کروڑ ایکسپینڈیچر اسی سینس میں آتے ہیں کہ ٹی ڈی سی پی روزانہ ڈپٹی کمشنر لاہور کو ایک مراسلہ ارسال کر دیتے کہ ساڈا بل دیو، تو وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، اوبیسلی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ، اس میں دونوں مل کے میرا خیال ہے اس کا حل تو نکل آئے گا۔ لیکن 7 کروڑ والی بات سمجھ بھی آتی ہے کہ 7 کروڑ تو خرچ ہو سکتے ہیں، یہ تو کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ 7 کروڑ تو ایک سڑک پر لگ جاتے ہیں، تو اتنا بڑا جو فیلڈ ہاسپٹل تھا اور اس کی آپ کو بھی ضرورت بھی ہے،
ہے. ابھی چونکہ عید کے بعد جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس طرح سے ایس او پیز کی دجیاں بکھیرے جانی ہیں اور اس کے بعد ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے اس کے جو نتائج ریپرکشنز آپ کو بعد میں نظر آئیں گے. بالکل ایسے ہی. تو اس کی ابھی تک فی الحال تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت ہے فیلڈ ہاسپٹل کی, اس کو رہنا بھی چاہیے, اس کو زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے صحیح کہا, زیادہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. خیر, اپوزیشن کی جہاں ہم نے بات کی وہاں سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی منفی سیاست کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے اور اگلی خبر ہے سی ایم صاحب کی, جن کی کل گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات ہوئی اور اپوزیشن کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کی منفی سیاست کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور عوامی خدمت کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے. راؤ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, عوامی خدمت اور کی جب بات اپوزیشن کی آتی ہے تو سیاست, مجھے اس پر اسی لیے ہنسی آ گئی کہ چینی اور جو اسینشل کوموڈیٹیز ہیں ان کی فراہمی عوامی خدمت نہیں ہے کیا؟ مجھے تو اپوزیشن کی سیاست بھی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. کون سی اپوزیشن کی سیاست کی بات ہو رہی ہے؟ ڈسکس کر چکے ہیں اور چیف منسٹر صاحب کی اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ ظاہر ہے اب جتنا عرصہ بھی باقی ہیں, 3 سال یا 3 دن یا جتنا عرصہ بھی باقی ہیں, تو اوبیسلی اس پہ وہ اس طرح کی گفتگو تو کریں گے. یہ وہ چیزیں, یہ وہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جن کا ان کو خود بھی ویسے علم نہیں ہوتا. اور جو بات آپ نے کی کہ ملاقاتیں, تو ظاہر ہے جب اپوزیشن میل ملاقاتیں بڑھائے گی تو پھر گورنمنٹ کے حلقوں میں بھی جو اپنے حامی ہیں ان کے ساتھ وہ گفت و شنید کرنے کا موقع ملتا ہے اور کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. اب چونکہ اے پی سی ایک بڑا ایشو ہے آگے جو پولیٹیکل, اگر شہباز شریف اے پی سی میں نہیں جاتے تو اس اے پی سی کا کوئی فائدہ نہیں, تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو شہباز شریف جائیں گے بھی نہیں کیونکہ ان کی صحت تب تک جو ہے وہ خراب رہنی ہے جب تک ان کو ضمانت ہائی کورٹ سے کنفرم نہیں ملتی. یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. کبھی ان کا اینٹی باڈیز ٹیسٹ کا ایشو آئے گا, کبھی ان کا, اور چونکہ ملٹیپل ان کو ایشوز ہیں بھی, لیکن بہرحال تب تک جب تک نیب کے حوالے سے ان کو نہیں اچھی خبر نہیں آتی, یعنی بیل کنفرم نہیں ہو جاتی جو انٹرم انہوں نے بیل کروا رکھی ہے قبل از گرفتاری کے حوالے سے, تو اس کی کنفرمیشن پر ساری. بیک ٹو دا پوائنٹ, مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے عوامی خدمت کا, اپوزیشن کی منفی سیاست کا, یہ کہیں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کون سی عوامی خدمت کی بات کر رہے ہیں؟ عوامی خدمت کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے. آٹا آپ اناؤنس کرتے ہیں 860 روپے اور ملتا نہیں ہے, اور اس کے علاوہ اور پھر آپ نوٹس لیتے ہیں تو آٹا اگلے دن اور زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے. ویسے یہ بار جو نوٹس آپ لیتے ہیں, اب تو ڈرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کہ نوٹس نہ ہی لیں تو بہتر ہے, جو مل رہا ہے اسی پہ اکتفا کر لیں. تو بہرحال یہ بیان بازی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہنا ہے. جتنا عرصہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اتنا عرصہ تو یہ اس طرح کی صورتحال رہے گی. صحیح. راؤ صاحب, میں عثمان علیم کی یہاں پر خبر ایڈ کرنا چاہوں گی. صفحہ نمبر 2 پر یہ خبر ہے, LWMC کا عید صفائی پلان, 119 ویسٹ ٹرانسفر سینٹر بنائے جائیں گے اور تینوں دن مجموعی طور پر 3400 پک اپس کی مدد سے آلائشوں کی مؤثر کلیکشن کا منصوبہ بنایا گیا ہے. مؤثر کلیکشن اور پھر موسم عید پہ بڑا چیلنج جو ہوتا ہے وہ درکار ہوتا ہے LWMC کو. یہ آج سے نہیں ہے, یہ جب سے LWMC بنی ہے, اس سے پہلے جب LWMC نہیں تھی تو عید کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ اوبیسلی زیادہ آتا ہے. پہلے روز 6000 ٹن جو ویسٹ ہے, پھر اس کے بعد یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپریشن کے حوالے سے تیاریاں کی جاتی ہیں, شیڈول جاری کیا جاتا ہے. زیرو ویسٹ آپریشن بھی آپ دیکھیں گے کہ عید سے 1-2 روز قبل زیرو ویسٹ آپریشن, لیکن جو 3 دن ہے اس میں انتظامیہ کو پوری طرح سے متحرک ہونا ہے. اور اگر بارشیں بھی ہوتی ہیں عید کے ساتھ تو چیلنج بڑھ جاتا ہے. گزشتہ جو 2 عیدیں گزری ہم نے بھی دیکھا کہ کسی نہ کسی 1-2 روز میں بارش ضرور ہوئی ہے, تو اس پر پھر صورتحال زیادہ گمبھیر ہوتی ہے. اس کے حوالے سے ان کو پہلے سے تیاری کرنا ہوگی, اور جو پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے زیادہ ویسٹ کلیکشن کی امید ہے, یعنی جی ٹی روڈ یا جو ایریاز ہیں وہاں پر مشینری کو زیادہ بڑھایا جائے. لیکن اپارٹ آف آل دس, میں یہاں پر شہریوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز اپنا مؤثر کردار ضرور ادا کریں, کیونکہ جب تک ہم ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے, یہ لوگ کام کر بھی لیں تو ہم اپنے شہر کو جو اپنا ویسٹ ہے وہ اس میں جو بیگز کلیکشن بیگز وہ سنبھال دیتے ہیں, اور وہ اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح طرح ہو جائے
تو شاید یہ مسئلہ 50% ریزالو ہو جاتا ہے. کم از کم گند نہیں پڑے گا کسی بھی جگہ پر اگر اس بیگ میں آپ اپنا جو ویسٹ ہے وہ ڈال دیں. بالکل ایسے ہی, اور یہ شہریوں کا کام ہے. تھینک یو سو مچ راؤ صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین بریک لیں گے, آپ ہیڈ لائنز جانیے, ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں قربانی, جو کہ ایک مذہبی فریضہ ہے اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مذہبی فریضے کو انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ پیش رہا ہے. اس پہ شہریوں کی جو ہے مکمل معاونت بھی کی جاتی ہے اور انہیں آسان طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں, اور اس مشکل حالات میں کس طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن اپنا یہ کردار ادا کر رہی ہے, کیا کیا پلاننگز کی گئی ہیں, یہ ہم جانیں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر مشتاق مانگٹ نائب صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے, انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کے تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ فریضہ بہت خوش اسلوبی سے الخدمت فاؤنڈیشن سر انجام دیتی ہے, لیکن اس دفعہ رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے, تو کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں اور بارہا دیتے ہیں, اور اس بہت عظیم کام میں آپ کا حصہ ہمیں ہمیشہ ہی نمایاں نظر آتا ہے. بالخصوص آپ نے مارننگ شو میں بلوایا تو اس وقت لوگ زیادہ بات ہماری سن پائیں گے. بہت شکریہ. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان بہت وسیع ایک نیٹ ورک رکھتی ہے. الحمدللہ ہمارے 135 سے زائد مختلف شہروں کے اندر اپنے دفاتر ہیں, اور ہمارا ایک بہت ہی 25,000 سے زائد رضاکاروں کا ایک نیٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے. قربانی جو مذہبی فریضہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہر سال کی جاتی ہے, اور لوگ اس موقع پر بہت زیادہ فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سال میں اسی موقع پر ہی گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے. یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا طریقہ کار یہ ہے جی کہ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کا جو گورنمنٹ کا سلاٹر ہاؤس ہے, اس سلاٹر ہاؤس کے اندر ہم اپنی گائے کو اور اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. وہاں پہ ذبح کرنے کا مقصد خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہائیجینکلی بہت نیٹ کلین ہوتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے. وہاں پر ان کے پاس فریز کرنے کا بھی انتظام ہوتا ہے, ہم فریز بھی کرتے ہیں, پھر وہ فروزن ٹرکوں کے اندر. اب ناظرین کو یہ بتانے کی بات ہے کہ پراپر صحت کا خیال بھی رکھا جاتا ہے, ہائیجین کا خیال, صفائی ستھرائی کا, جو کہ پریورٹی اس وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس ہر سال ہم قربانی جو بھی ہمیں ملتی ہے, وہ جو سب سے زیادہ قربانی ملتی ہے تو ہم لاہور کے اندر اور پھر جہاں سے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بلوچستان ہو, اندرون سندھ ہو, اندرون بلوچستان ہو, فاٹا کشمیر, جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم یہ قربانی جو بھی لوگ ہمیں دیتے ہیں پورے ملک کے اندر تقسیم کرتے ہیں. اور صرف ملک میں ہی ہم تقسیم نہیں کرتے, بلکہ وہ جو ہمارے شامی مہاجرین ترکی کے اندر آئے ہیں ان کے لیے بھی ہم قربانی پاکستان سے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا قربانی فی سبیل اللہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے, اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا. قربانی فی سبیل اللہ کا پروجیکٹ اس سال بہت اہمیت اختیار کر گیا. ویسے تو قربانی فی سبیل اللہ ہی ہے, لیکن اس سال اس کی اہمیت بہت یہ بڑھ گئی ہے کہ بے روزگاری جو پچھلے 4-5 ماہ میں ہوئی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو سفید پوش طبقہ جو کبھی کوئی حصہ ڈال ہی لیتا تھا اس کے لیے بھی ممکن نہیں رہا. تو ہر وہ صاحب خیر آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, اس سال اس کی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا. وہ اگر پہلے ایک کرتا تھا اس کو چاہیے کہ ایک سے زائد کرے. اور ہم کیا کام کرتے ہیں, ہم یہ کہ یہ قربانی جو بھی ہمیں لوگ دیتے ہیں پیسے, ہم ان کی باقاعدہ ایک بڑے پیمانے پر خریداری کرتے ہیں, اور اس کے لیے تمام طرح FBR کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہیں. جانوروں کو ہم اپنے سلاٹر ہاؤس میں لاتے ہیں, ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کرتے ہیں, پھر وہیں پر ان کو اس کے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو نیٹ اینڈ کلین طریقے سے. اور بہت خوشی ہوگی آپ کے زبان جان, ہم کسی بھی جگہ پہ مجمع لگا کر گوشت تقسیم نہیں کرتے, بلکہ گوشت کے پیکٹ جو ہیں وہ ہم لوگوں کے گھروں میں تک ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں, تاکہ ان کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور ان کو کسی طرح کا کسی کیمرے کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے, اور وہ رش بھی نہ ہو جو ہمارے SOPs ہیں اس وقت حکومت پاکستان کے جنرلی کہ آپ پبلک گیدرنگ نہ کریں. تو الحمدللہ اس میں اس سال لوگوں نے بہت اچھا رسپانس کیا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے یہ بہت ہے, لیکن یہ ضرورت سے ابھی بھی بہت کم ہے. تو آئیں آگے بڑھیں, جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. اس خوشی کے موقع پر کم از کم لوگوں کو چند دن کے لیے کھانے کو اچھا مل جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب بات کی جاتی ہے غریب لوگوں کی, مستحقین کی, تو اس میں ہم نے دیکھا ہے الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ سے جو ہے وہ خیال بھی رکھتا ہے, پیش بھی رہتا ہے. مجھے یہ بتائے گا, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے لوگوں کا تعین کرنا, کہاں کہاں پر کس طرح سے آپ نے لوگوں تک
قربانی کا گوشت پہنچانا ہے، تو یہ کس طرح پلان کرتے ہیں اور کتنی آپ کی ٹیم؟ یہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جن کر خوشی کی ہمارا قربانی کا پورا پروجیکٹ ایک سافٹ ویئر کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے فرض کر دیں گے، آپ ابھی ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ہماری ڈونیشنز پہ جائیں، تو ڈونیشنز پہ جا کر پوری ڈیٹیل دیں، وہاں آپ لکھیں کہ مجھے گائے کرنی ہے، بکرا قربانی دینی ہے، کہاں کے لیے دینی ہے، تو آن لائن بھی بذریعہ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ڈیبٹ کارڈ کے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اس لیے یہ آپ کو آنے جانے کا مسئلہ نہیں. پھر اس کے بعد رپورٹنگ ہے، آپ کی گائے ہم نے کہاں سے لی، کتنے کی لی، وہ ایک ایوریج نکلتی ہے، اور وہ کس علاقے میں اگر آپ چاہیں ڈیڈیکیٹ کریں کہ جی مجھے تو یہ سبی کے اندر تقسیم کرنا ہے، ہم سبی میں اس کی تقسیم کر دیں. کہیں کشمیر میں کرنا ہے کشمیر میں کر دیں گے. ہم یہ رقم اپنے ریجنز کو بھجواتے ہیں، جو ہمارے صوبائی دفاتر ہیں، ریجنز ہمارے پھر ڈسٹرکٹس تک یہ رقم پہنچاتے ہیں. پھر ڈسٹرکٹ سے وہ ہم کسی سے جب خریداری کرتے ہیں تو مکمل اس کا اکاؤنٹ اور اس کا آئی ڈی کارڈ اور سب چیزیں ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں حکومت پاکستان کو بھی اس کا جواب دینا ہوتا ہے. یہ کم از کم کچھ 70-80. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بہت سے دیکھنے والے جو کہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کس طرح سے وہ آپ سے رابطہ؟ ہماری اگر ویب سائٹ پہ جائیں الخدمت.org کے پہ اوپر چلے جائیں، وہاں پہ بالکل کلیئر فرسٹ پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے قربانی کا یہ پورا پروگرام. وہاں پہ ڈونیشن کا لفظ لکھا ہوا ہے. اگر آپ ڈونیٹ کریں گے، آن لائن ڈونیشن دینا چاہیں، بسم اللہ، وہاں اس طریقے کار سے دے دیں، کوئی مشکل بالکل نہیں ہے. اور اگر وہ اس پہ فون پہ بات کرنا چاہیں تو ہمارے سارے نمبر وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں فون کریں گے تو ہم ان کے فون پہ بھی ان سے لے لیں گے. اگر وہ اپنے پاس کی جگہ پہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانا چاہیں تو وہاں بھی کروا لیں گے. اچھا، اب اس پہ ایک چیز بہت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے دینے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اگر میں چاہوں گی کہ میں نے کہیں پہ پیسے دینے ہیں قربانی کے لیے، میں نے جانور کی خریداری کے حوالے سے تمام اپنا وہ سسٹم بنانا ہے، میرے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ تمام طریقہ آیا اس طرح سے ہے، اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے، ضرورت مند تک یہ چیز پہنچ جائے گی یا نہیں پہنچ جائے گی، یہ چیزیں انشور کرانا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم نے پورے کا پورا رپورٹنگ نیٹ ورک ہے ہمارا. اگر آپ اس کو چاہیں گے تو اگر مطلب کچھ لوگ تو یہ چاہتے ہیں، شاید یہ آپ کی دلچسپی کی بات بھی ہو کہ جن کو آپ نے دیا ہے نا، ان میں سے ہمیں 10-20 لوگوں کے نام بھی دیں. اگر ان کی یہ بھی ڈیمانڈ ہو کہ آپ نے یہ ہماری گائے ذبح کر کے ہمارا حصہ کن کو دیا ہے، تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوئی اعتراض اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم یہ پوری کی پوری رقم جو ہے نا وہ ہمارے اکاؤنٹس میں آتی ہے، اور اکاؤنٹس کے ذریعے جو 50-60-70 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے ہم خرچ کرتے ہیں. پھر ہمیں FBR کو یہ پورا رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ پیسے ہمارے پاس اتنے آئے. ہم کوئی کیش نہیں لیتے، کیش دیں گے تو ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے آئیں گے. تو ہم نے یہ پیسے لیے، اور پیسے ہم نے کہاں سے کیا کیا چیز خریدی اور کیا اس کے اندر ہمارے اخراجات آئے، اور یہ چیزیں ہم نے کہاں پر تقسیم کی. الحمدللہ یہ دونوں طریقوں سے صاف اور شفاف ہے. ایک رب کے ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے قربانی دی ہے، آپ کی طرف سے تو ہو گئی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غفلت کی ہے تو پھر وہ جو ہم پہ اس کا وبال ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بالکل آپ کا دل پہ. اور دوسرا یہ کہ جو سسٹم ہے ہمارا وہ الحمدللہ اتنا سٹرونگ اور شفاف ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کسی دن وہ وزٹ کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک یہ چیز بتائے گا، بہت سارے مستحقین ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان تک قربانی کا گوشت پہنچے، وہ بھی کیا آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ وہ کر سکتے ہیں، لیکن صورتحال یہ نہیں جی جیسے فرض کریں اگر آپ نے کسی ڈسٹرکٹ میں 10 ہی قربانی دینی تو زیادہ زیادہ آپ 10 گاؤں کور کر سکتے ہیں. ہر اس گاؤں کے اندر ایک قربانی کریں گے تو شاید آپ کو 20-25-30 گھر ہی کور کر سکتے ہیں، زیادہ تو نہیں کر سکتے. البتہ اگر وہ ایسا فرد ہو جو ہمارے قرب و جوار میں ہو جہاں ہم قربانی کر رہے ہیں، جیسے لاہور کے سلاٹر ہاؤسز ہیں، تو ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کے لیے ضرور بندوبست کر سکتے ہیں. صحیح. کچھ آپ کی ہیلپ لائنز ایسی جی بالکل موجود ہیں. وہ اگر ان سے جیسے ابھی یہ کووڈ تھا تو اس میں جہاں پہ لوگوں نے اس لیے رابطہ کیا کہ ہم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ اس لیے بھی رابطہ کیا کہ جی ہمیں مدد بھی چاہیے. تو ہم تو برج ہے نا جی، آپ دیتے ہیں، ہم آپ سے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد ضرورت مند لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہی ہمارا کام ہے. صحیح. اور ایک چیز جو آپ نے پہلے بھی مینشن کی، میں چاہوں گی کہ دیکھنے والوں کو یہ چیز آپ ضرور دوبارہ سے بتا دیں، کیونکہ یہ ایک مثال ہوتا ہے نا کہ آپ مشکل حالات میں بھی صفائی کو انشور کر رہے ہیں. جی الحمدللہ ہم ہر سال کرتے ہیں، لیکن اس سال تو پہلے سے بھی ہم زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. جو سلاٹر ہاؤس پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے، سرکاری ہے، اس میں ہم اپنے جانور لے کر جاتے ہیں، ان کی چیکنگ ہوتی ہے، میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، پھر ذبح کر. اگر آپ کو موقع ملے، ہماری سے ویڈیوز بھی موجود ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر، تو بہت ہی نیٹ کلین صاف ستھرا وہ ایک کام ہوتا ہے. بڑی اچھی پیکنگ اس میں ہوتی ہے، اور وہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس دفعہ تو 2 ایشوز ہیں نا، تقسیم کرتے ہوئے بھی کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اور جانوروں کے ذریعے بھی کوئی چیز جو ہے وہ یہ ہم بجائے اس کے نیکی کرتے کرتے یہ بھی اس کووڈ کو یا اس کرونا کو پھیلانے کے اندر بھی ہمارا کوئی مطلب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھی کسی ہر طریقے سے
یہ چیز جو ہے وہ کم از کم اس دفعہ کرونا فری ہو کوئی چیز. یہ بالکل, اور انشاءاللہ جب ہم ان تمام SOPs کا خیال رکھیں گے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں. ڈاکٹر صاحب, کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے میسج دینا چاہیں آپ؟ جی, میسج سادہ سا ہے جی, کہ اگر پہلے آپ کسی بھی جگہ پہ ایک قربانی کرتے تھے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے یا آپ اس کووڈ سے اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے, تو دوسری طرف متاثر ہونے والوں کی تعداد کے اندر بے حد اضافہ ہو گیا. خاص طور پر یہ ہمارا جو سفید پوش طبقہ تھا, اب ان کو تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھی جو ہر سال کئی سالوں سے کرتے آ رہے تھے, اگر وہ 4 ماہ سے دکان بند ہے, بہت ساری چیزیں آج بھی بند ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سال ہماری ذمہ داری پہلے سے بڑھ جاتی ہے. تو شاید اس سال کوئی کپڑوں سے ہماری بچت ہو جائے گی, تو وہ تھوڑے بہت اگر کوئی بچت ہو تو ہمیں ضرور قربانی کے سلسلے کے اندر آگے آنا چاہیے. بالکل, سنت ابراہیمی جو ہے ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے, اور اس میں ہم مستحقین کا اگر خیال رکھیں گے تو یہ مذہبی فریضہ ہم خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وش یو گڈ لک. آپ یہ جو انسانی خدمت کا جذبہ لے کے چل رہے ہیں, اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. ناظرین, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کی خوبصورتی کے حوالے سے. پاکستان خوبصورتی سے مالا مال ہے. ہمارے بہت سارے ناردرن ایریاز ایسے ہیں جو کہ ایکچولی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, اور پھر جب بات کی جاتی ہے کشمیر کی, دیگر علاقوں کی, تو یہ جو علاقے ہیں, یہ جو ایریاز ہیں, یہ اپنی مثال آپ ہیں. ٹورزم کا فروغ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے بہت زیادہ بات بھی ہماری حکومت کی طرف سے کی گئی, لیکن انفارچونیٹلی کچھ حالات بھی ایسے ہو گئے کہ ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے. تو کیسے ٹورزم کو ہم فروغ دے سکتے ہیں؟ پاکستان کے کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جو کہ ایکچولی بہت زیادہ خوبصورت ہیں؟ تو ہم اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کروانا چاہوں گی. یوسف مشتاق جو کہ CEO ہیں مائی پلانٹ ٹورزم سروس لاہور کے. السلام علیکم یوسف. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا, ٹورزم کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ مجھے یہ بچپن سے ہی تھا, اور 6-7 سال کا تھا, میں نے ایک مووی دیکھی, اس میں دیکھا کہ ٹورسٹ گائیڈ لوگوں کو وزٹ کروا رہا ہے ڈفرینٹ ایریاز کے, تو اس میں بہت زیادہ شوق پیدا ہوا. بچپن سے گول سیٹ کر لیا, اور پھر PTV پہ ٹریول گائیڈ آف پاکستان ایک پروگرام لگتا تھا, وجاہت ملک اس کے اینکر ہوتے تھے. تو وجاہت ملک نے ایک نیا ٹرینڈ دیا تھا پاکستان ڈاکومنٹری میں. تو ایک ہی چینل ہوتا تھا تب, یہ 99-2000 کی بات ہے, تو اسے دیکھنا, تو ایک گول سیٹ کر لیا کہ اس فیلڈ میں آنا ہے. تو پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ پاکستان میں اس کی ایجوکیشن خاص نہیں ہے بھی تو کافی ایکسپینسیو ہے, تو PU نے ابھی چند ایک بیچ ہوئے ہیں کہ انہوں نے ماسٹر ڈگری سٹارٹ کروائی ہے. صحیح. تو پریکٹیکلی سٹارٹ پھر اس فیلڈ میں نے تو 2012 میں کیا آ کے, تو اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی, اور اس فیلڈ میں کافی آسانی ہوگی, اسپیشلی سوشل میڈیا جب سے آیا ہے, تو فیس بک, ٹویٹر, اس کے ذریعے مارکیٹنگ کافی آسان ہوگی. آپ ڈفرینٹ کمیونٹیز کو اکٹھا کر سکتے ہیں, گروپس بنا سکتے ہیں. تو یعنی وہ جو فاصلے تھے وہ سوشل میڈیا نے سمیٹ دی. بالکل ایسے ہی ہے. تو پاکستان میں بھی جو ڈومیسٹک ٹورزم میں ایک بہت زیادہ انقلاب آیا ہے, وہ آیا 2012 کے بعد. 2001 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد ہماری انٹرنیشنل ٹورزم بالکل بیٹھ گئی تھی. تو بعد میں فیس بک جب آیا, اس کے بعد یہ ہوا کہ گروپس بننا سٹارٹ ہو گئے, اور پاکستان میں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ورکنگ کی, پاکستان میڈیا نے بھی کافی کام کیا. تو اس فیلڈ میں ڈومیسٹک ہی بہت زیادہ چانسز بن گئے کہ آپ اپنے بائی پروفیشن اسے آپ چوز کر سکتے ہیں. صحیح. آپ نے پروفیشن کی جہاں پہ بات کی, مجھے یہ بتائیں فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں ٹورزم کا آپ؟ دیکھیں, بیسکلی کسی بھی کنٹری کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس ٹورزم کی پروڈکٹ کیا ہے. بعض کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کو صرف بیچز ملیں گے, وہاں پہ ماؤنٹینز ملیں گے, ڈیزرٹ ہوں گے. پاکستان ایسا ملک ہے, اللہ پاک نے ہمیں ایسا ملک دیا ہے, تو یہاں پہ ہر چیز ہے. ایک ٹورسٹ ہے وہ کہتا ہے جی مجھے تو ماؤنٹینز دیکھنے ہیں, ہم کہتے ہیں ورلڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ہمارے پاس ہے, ایوریسٹ کے بعد K2 ہمارے پاس ہے, ناگا پربت ہے, اور بہت ساری دنیا کی ہائیسٹ پیکس ہمارے پاس ہیں. اور ایک کہتا ہے جی مجھے بالکل ڈفرینٹ سائڈ, مجھے نا ڈیزرٹس دیکھنے ہیں. ہم کہتے ہیں آئیں آپ چولستان, تھر, تھل, بہت کچھ ہمارے پاس ہے. کہتے ہیں مجھے ڈفرینٹ کلچر دیکھنا ہے. ہم کہتے ہیں آئیں کیلاش ہمارے پاس ہے, دنیا کا ایک قدیم ترین کلچر ہمارے پاس چلا آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں مجھے تو سارے قدیمہ دیکھنے ہیں, تو مونجو داڑو, ہڑپا, اس کے علاوہ بہت سارے فورٹس ہیں ہمارے پاس. تو سب کچھ ہے. جب اتنی پروڈکٹ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر تو بہت زیادہ فیوچر پاکستان. اچھا, اس پہ لوگوں کو انفارمیشن دینا بہت زیادہ, ہمارے اپنے انفارچونیٹلی پاکستانی بہن بھائی ایسے ہیں جن کو اس بارے میں اتنا پتہ ہی نہیں ہے. پھر جیسے کہ آپ نے مینشن سٹارٹ میں ہی کر دیا کہ کچھ ایجوکیشن کی وجہ سے بھی یہ لیک ہے, تو مجھے بتائیے گا اس کے لیے کوئی آپ ٹائم ٹو ٹائم کیمپینز وغیرہ کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے؟ سوشل میڈیا اب تو اتنا فاسٹ ہے.
دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ابھی ٹورزم ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ تو چھائی ہوئی ہے. آپ کوئی بھی ایسی ایپ نکال کے دیکھ لیں, جیسے فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, ٹویٹر ہے, یوٹیوب ہے. یوٹیوبرز نے بہت کام کیا, فیس بک پہ کام ہو. اس کے بعد یہ تھا کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی کافی زیادہ اس میں باؤنس ملا کہ اس فیلڈ میں ہم لوگوں کو آگے لے کے آئیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 2 سال سے خان صاحب نے اعلان کیا, اور لیکن فی الحال وہ اعلانات ہی ہیں کہ جو جس سطح پہ پچھلی گورنمنٹ ٹورزم کو چھوڑ کے گئی تھی, روڈز اچھے ہوئے ہیں, ویسا ریئل میں نہیں ہو سکا. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو یوتھ ہے, پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے ایجوکیشن کے اندر کہ آپ انجینئرنگ کر لیں, میڈیکل میں چلے جائیں, اکاؤنٹنسی میں چلے جائیں. تو ہمارے یہاں اس طرف ٹرینڈ ہی نہیں ہوتا کہ بہت ساری فیلڈز اور ہیں. اب ٹورزم میں تو ورلڈ وائڈ پروفیشن ہے, آپ ہاسپٹیلٹی میں, ہوٹل مینجمنٹ کے اندر ٹورزم میں جا سکتے ہیں. پوری دنیا میں اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ یہ ورلڈ وائڈ پروفیشن ہے. تو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ چیز, جیسے آپ نے یوسف کہا ورلڈ وائڈ پروفیشن ہے, بہت ساری اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, ہماری معیشت بہت زیادہ جو ہے وہ تباہ نظر آ رہی ہے. ٹورزم بھی متاثر اوبیسلی ہوا ہوگا کرونا وائرس کی وجہ سے. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, کتنا متاثر ہوا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے؟ کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں تو پوری اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے, ہر بزنس ڈسٹرب ہوا ہے, لیکن کچھ فیلڈز ایسی ہیں جو بالکل ڈیڈ لیول پہ چلی گئی ہیں. جیسے ہماری ہوٹل انڈسٹری بہت ڈسٹرب ہوئی ہے, ٹورزم انڈسٹری ہے. ٹورزم کو بہت زیادہ نقصان, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ سٹارٹ ہوا ونٹر کے اندر, اور ہمارا جو پیک سیزن سمر میں ہوتا ہے, اس میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو اسی پہ ان کا روزگار ہے, اور وہ پورا 3 سے 4 ماہ کما کے پورا سال اس پہ گزارا کرتے ہیں. تو این سیزن جب فصل ایک تیار ہو, پھل پکا ہو, تو اس وقت اسے کاٹنے سے روک دیا جائے. تو یہ سچویشن ہے, وہ لوگ بہت پریشان ہیں. اور میں تو ابھی ریسنٹلی ایک وہاں پہ وزٹ کر کے آیا ہوں, تقریباً میں نے 2 ویک کا ٹریول کیا ہے ان ایریاز کے اندر. تو اب صورتحال یہ کہ لوگوں نے ہوٹلز رینٹ آؤٹ کیے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پہ پورٹرز ہیں, گائیڈز ہیں, جیپس والے ہیں, سب کا روزگار بالکل ڈسٹرب ہو گیا. اور ہماری گورنمنٹ نے جو پالیسیز بنائی ہیں, خان صاحب نے 1 جون کو اعلان کیا جی ہم ٹورزم کو اوپن کر رہے ہیں SOPs کے ساتھ. 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, خدا جانے وہ SOPs کہاں بن رہے ہیں اور کب وہ وہاں پہ ہوں گے. اور ان کا سیزن آلموسٹ جا چکا ہے, اور مڈ اگست تک یہ سیزن ہوتا ہے. تو وہ لوگ بہت پریشان, نہ تو کوئی ریلیف دیا گیا ہے اور نہ ٹورزم کو اوپن کر رہے ہیں. اچھا, ڈو یو تھنک SOPs کی اگر بات کرتے ہیں تو SOPs پہ عمل کر کے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں, پاسبل ہے؟ جی بالکل چل سکتے ہیں. دیکھیں, جب آپ کی ایئر لائنز میں ٹریول ہو رہا ہے, آپ کی ریلوے لائنز میں ریلوے لائن آپ کی چل رہی ہے, بسیز چل رہی ہیں, تو یہاں تو لوکل انٹریکشن ہوتا ہی نہیں ہے. پھر ہمارے یہاں سب سے بڑا جو میں جو آفیشیل دیکھ رہے ہوں گے ان کو میں ان سے میرا یہ کوسچن بھی ہے کہ ایک بندہ ٹریول کرنے کے لیے وہ مانسیرا سٹی میں جا سکتا ہے اور وہ ناران کا گان نہیں جا سکتا, جہاں پہ لوکل انٹریکشن ہے ہی نہیں. ایک آپ ایبٹاوا جا سکتے ہیں, جتنی بھی لوکل پرائیویٹ بسیز ہیں ساری چل رہی ہیں, تو آپ نتھیا گلی نہیں جا سکتے. اسلام آباد پنڈی چلے جائیں جی, مری نہیں جانا. تو یہ کیا ہے کہ یا تو جب بزنس کھل گئے ہیں تو آپ وہاں پہ SOPs پہ عمل کروا کے ٹورزم اوپن کریں. مسئلہ تو یہ چلیں, یہ ایک خبر آپ ہی کی مناسبت سے میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. سیاحت کی فروغ کے لیے یہ اگست سے کنٹرول ٹورزم اور نومبر سے تمام سیاحتی مقامات کھولنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. تو یہ امید کی ایک کرن نظر آ گئی ہے. بالکل ہونی چاہیے, لیکن ایسا تو پچھلے 1.5 ماہ سے ہو رہا ہے. صحیح, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کہی جاتی ہیں, اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. تو کوئی بیٹھ کے بات چیت کرنے کی آپ کی پوری انڈسٹری کی جانب سے کوشش کی گئی ہے؟ کیونکہ اب جب اتنے سارے لوگوں کا روزگار جو ہے اس سے وابستہ ہے, جس طرح آپ شادی ہالز ایسوسی ایشن والے میدان میں آنا شروع ہو گئے, تو obviously آپ کو بھی آگے بڑھ کے بات چیت تو کرنی چاہیے. جی ایسا ہو رہا ہے, میٹنگز بھی ہوئی ہیں. زلفی بخاری صاحب سے ہمارے ایپٹو کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی بات ہوئی ہے, پاٹو ایک ہماری ایسوسی ایشن ہے ان کی بھی ہوئی ہے. تو وہ وقتی طور پہ تو ٹال دیتے ہیں, لیکن ٹائم گزارا جا رہا ہے اور ہو کچھ نہیں. اس کا پرماننٹ حل کوئی نہیں نکالا جا رہا, لیکن الٹیمیٹلی اس سے نقصان بہت سارے لوگوں کا ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. تو یوسف, کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے آپ؟ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ٹورزم میں آئے, اور یہ بہت مزے کا پروفیشن ہے. اس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ محبت کے سفیر ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی اچھی حسین یادوں میں آپ کا حصہ. کوئی بھی فیملی ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی بھی وزٹر پاکستان میں آتا ہے فورن سے, تو وہ جب بھی یہاں سے اچھی یادیں لے کے جائے گا, تو جو ٹورسٹ گائیڈ ہے, جو ٹور آپریٹر ہے, تو اس کی یادوں میں اس کا حصہ ہے. تو دوسرے نمبر پہ ہر پاکستانی کو میں یہ کہنا چاہوں گا, اللہ نے ہمیں بہت پیارا ملک دیا ہے, تو ہمارے بڑوں نے اس کو بڑی قربانیوں سے حاصل کیا. اب اس کی قدر کر لیں ہم لوگ. بالکل, یہ بہت اچھا میسج ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سیگمنٹس کی طرف جائیں گے, جس میں سب سے پہلے موبائل ریٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی.
सैमसंग गैलेक्सी A50 48,999 रुपए इसकी कीमत है। और इसके बाद जी Huawei P20 Lite और इसकी कीमत है 34,999 रुपए। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास Vivo मोबाइल है S1 Pro और ये आप खरीद सकते हैं 39,999 रुपीस में। और इसके बाद है जी Realme XT और इसकी कीमत है 49,999 रुपीस। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स आपने जान लिए, आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं शहर की मवेशी मंडियों की, जहां पर बारिश के बाद हमने देखा कि इंतजामात बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। ना तो ख़रीदार नज़र आ रहे हैं, व्यापारी अगर वहां पे मौजूद हैं तो वो शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। मंडी की सूरत हाल फ़ारान से जानते हैं। फ़ारान, बताइएगा कहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सिचुएशन है? मंडी में मौजूद हूँ। पहले दिन से हम यहाँ की सिचुएशन दिखा रहे हैं। इंतहाई अबतर है। बारिश के बाद तो यहाँ पर मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर जो एंट्री गेट है जहाँ पर जानवर को लेकर व्यापारी या ख़रीदारों ने दाखिला होना है या वहाँ से बाहर निकलना है, तो सबसे बड़ा मसला उन्हें वहाँ फेस करना पड़ता है। इस वक्त बारिश के बाद वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, कीचड़ है, जिसकी वजह से आमतौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मंडी के अंदर कीचड़ के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो जानवर और व्यापारी दोनों के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। मेरे साथ व्यापारी मौजूद है। बताइएगा बारिश के बाद क्या हालात हैं? बारिश बहुत सी है भाई, कीचड़ है, व्यापारी आ नहीं रहा है, माल को बुखार हो जाता है। ये पानी है, बहुत कीचड़ है, तले ठंड है बहुत है, माल को बुखार ना हो जाए। ऐसी माल को तो बुखार होगा तो अपना बता, तो खुद भी बुखार हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होता हमको। आप भी बीमार हो जाओगे ना, कीचड़ है। जी, हम भी बीमार हो सकते हैं यार, कीचड़ है, इधर ठंड है। अच्छा, ये जो बहुत भारी जानवर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है नवाज शरीफ। हर शय का खाता है। अच्छा, नवाज शरीफ क्यों रखा हुआ है इसका नाम? इसका नाम हमने आप ही रखे, नवाज शरीफ। वजह क्या? बड़ा प्यारा नाम है। नहीं, नवाज शरीफ रखने की वजह क्या है इसका नाम? अच्छा, ये बिल्कुल आपने देखा कि मंडी के अंदर जो व्यापारी है उसका कहना है कि यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ जानवर बीमार रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ़ारान। आपने देखा कि व्यापारी जानवरों से मोहब्बत इतनी है कि उनके नाम भी रखे हैं और अपना ख्याल नहीं है बल्कि अपने जानवर की फिक्र है कि ये बीमार ना हो जाए। खैर, ये सब चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन इंतजामात की वजह से व्यापारी परेशान नज़र आ रहे हैं और बारिश है, इंतजामात यहाँ पर जो है वो दोबारा से प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी। मंडियों में इंतजामात ना होने की वजह से व्यापारी अलग परेशान हैं और ना तो खरीदार रुक कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि है बचत बाजार। जी तो बचत बाजार में हम जिक्र कर लेते हैं सबसे पहले अपनी सेल्स का। सेल्स है जी, बीच ट्री ब्रांड है, अप टू 50% ऑफ है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोनेंजा सतरंगी, अप टू 30% यहाँ पर ऑफ है। सेल्स आपने जान ली। प्रमोशन पर आपको क्या क्या मिल सकता है। कारफोर अगर आप जाएंगे तो जी सबसे पहले है नेस्ले कोको क्रंच, 330 ग्राम पैक है और इसकी रिटेल प्राइस 580 रुपीज़ है और आप खरीद सकते हैं 480 रुपीज़ में, यानी 100 रुपीज़ इस पर आप बचा सकते हैं। हैप्पी काउ जंबो प्रोटीन और इसकी रिटेल प्राइस 790 है और ये आपको प्रमोशन पर मिलेगा 659 रुपीज़ में, 131 रुपीज़ इस पे आप बचा सकेंगे। और अब शामिल करेंगे आज के भाव। तो आज सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, हसन से जान लेते हैं। जी हसन, बताइए। बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जैसे गुज़िश्ता रोज़ से बारिश का जो सिलसिला है शहर में वो जारी है, जिसकी वजह से मंडियों में तलब के मुताबिक सब्जियां जो है वो फराहम नहीं की जा सकी। इसके साथ साथ क्योंकि अब ईद में चंद हफ्ते जो है वो बाकी हैं, जिसकी वजह से जो मुनाफाखोर माफिया है वो सरगर्म होता नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे जो मसाले की सब्जियां हैं जो कि गोश्त की पकवाई में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च,
شامل ہے، اس کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں پیاز جو ہے وہ 60 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں، لہسن 300 روپے، جبکہ ادرک جو ہے وہ 480 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ٹماٹر جو ہے وہ 100 سے 120 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں، آلو جو ہے وہ 90 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں، ہری مرچ جو ہے وہ 120 روپے، جبکہ لیمو جو ہے وہ 160 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے دیگر سبزیوں کی قیمتوں کی تو ان میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی، اور اگر بات کی جائے سرکاری نرخ نامے کے حوالے سے تو سرکاری نرخ نامہ جاری ضرور کیا جاتا ہے، لیکن شہر بھر میں اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جا سکتا۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس، حکومتی نمائندوں نے ان کو منافع خور مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور اپنے ہی جاری کردہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق کوئی بھی شے جو ہے وہ شہر میں فروخت نہ ہونا حکومت کی نااہلی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے جاری کردہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق شہر بھر میں سبزیوں کی فروخت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں تاکہ عام شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ جبکہ دوسری طرف برائلر کی قیمت میں گزشتہ روز کی نسبت آج 11 روپے فی کلو کی مزید کمی دیکھی جا رہی ہے، جس کے بعد شہر میں مرغی کا گوشت 244 روپے فی کلو میں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حسن، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، مارکیٹ کی صورتحال بتائی اور میٹ ریٹس میں آپ کو بتاتی چلوں۔ زینت شاپ پہ اگر آپ جائیں گے بیف پر کے جی آپ کو ملے گا 633 روپے میں، اور بیف منس آپ کو ملے گا 899 روپیز میں، اور اسی طرح مٹن پر کے جی 1403 مٹن منس آپ کو ملے گا 1649 روپے میں، اور اس کے بعد گورنمنٹ ریٹ کے مطابق زندہ مرغی مارکیٹ پہ اویلیبل ہے 168، اور اس کا بنا ہوا گوشت 244 یعنی 244 روپے۔ اس کے بعد یہ ایگ ریٹس کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ریٹیل پرائس 129 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ ہول سیل سے خریداری کرنے کے لیے جائیں گے یہاں پر 127 روپیز میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکیں گے، اور گورمے پہ اگر آپ جائیں گے تو گورمے پر 130 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں۔ اور اب شامل کریں گے اپنا اگلا سیگمنٹ مال کا حال۔ ایک نظر ڈال لیتے ہیں غیر ملکی کرنسی ریٹس پر۔ جی تو ناظرین بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک کے بعد ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی حبیب کے کچن میں، جہاں آج کی ریسیپی ہم بنائیں گے نیشنل کے مسالوں کا تڑکا لگا کے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ حبیب کے کچن میں ہمارے ساتھ جہانگیر موجود ہیں جو کہ آج بھی بہت مزے کی ریسیپی ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم جہانگیر۔ وعلیکم السلام میم، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ سے؟ جہانگیر موسم خوشگوار ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ہر روز بارش ہو رہی ہے، تو بارش کے موسم میں مزے مزے کی ریسیپیز ہم دیکھتے ہیں لاہور یہ ٹرائی کرتے ہیں، تو آج کیا بنا رہے ہیں آپ؟ آج کی جو ہماری ریسیپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پاپ کارن۔ بڑی سمپل ایزی ریسیپی ہے، شارٹ ٹائم میں پریپیئرڈ ہونے والی ہے، اور بچوں کو بڑی پسند ہے، اور جو آج کل کی نیو جنریشن ہے وہ اس کو بڑا پسند کر رہی ہے۔ کرسپی ہے اور تھوڑا سپائسی ٹچ ہے، تو آج کی ہماری ریسیپی ہے تو بڑی مزے کی، اسپیشلی فار دا ویدر کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے، موسم اچھا ہو تو کچھ اچھا کھانے کا دل کرتا ہے۔ تو ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ جی، ہمیں ریسیپی میں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن میں نے لیا ہے، کیوب کٹنگ میں کٹا ہوا ہے، بریسٹ پیس ہے، یہ تقریباً 300 گرام کے قریب چکن ہے۔ اس کو ہم نکالیں گے باؤل کے اندر، اس میں اب لگائیں گے میرینیشن کے لیے جو سیزننگ ہمیں چاہیے اس کے لیے کٹی ہوئی لال مرچ ہے نیشنل کی، ساتھ میں میرے پاس چاٹ مسالہ ہے، نیشنل کا چاٹ مسالہ ہمارے پاس ہے، نمک آپ نے ڈالنا ہے حسب ضرورت۔ اس کے بعد ہم لیں گے گارلک، چوپ باریک کٹی ہوئی گارلک ہے، لہسن، اس کے بعد ہم لیں گے ونیگر اس میں جائے گا تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب۔ ٹھیک، اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے۔ یہ جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں، منیمم آپ 20 منٹ اور میکسیمم آپ اس کو 1 سے 2 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے تو اکثر یہی سنا ہے کہ میرینیٹ کر کے آپ جتنا ٹائم دیں گے آپ
आपकी, ज़ाहिर बात है, इतनी अच्छी रेसिपी बिल्कुल आपकी वो बनेगी। जो आपके मैरिनेशन है, जो स्पाइस है वो मीट के अंदर तक चला जाता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप मैदा। मैदे के अंदर हमने गार्लिक पाउडर, चाट मसाला और सॉल्ट ऐड किया हुआ है, मिक्सचर बनाया और साथ में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। ठीक है। अब हम इसकी करेंगे कोटिंग, चिकन की कोटिंग करेंगे। ऑयल हमारा गर्म है। कोटिंग करने का एक ट्रिक है, वो मैं बताता जाऊं। आपने चिकन को रब करना है मैदे में रख के, ताकि अच्छे तरीके से कोटिंग हो और इसके ऊपर फ्लैक्स बन सके। हम ये वन पीस इस तरह लेके इस तरह, अगर कैमरा आपको दिखा रहा है, अच्छे तरीके से हम इसको रब करेंगे। जब रब करेंगे तो ये जिंगर स्टाइल में, ये देखें, ये हमारा चिकन बन जाएगा। इसी तरह बाकी और वो जो क्रिस्पी वाली लुक आती है ना, वो इससे आ जाएगी। जी, क्रिस्पी लुक भी देगा और ये क्रिस्पी भी खाने में भी होगा जी। उसके बाद जो जब हम इसको फ्रायर में डालेंगे, सेकंड स्टेप हमारा होगा, वो हम बनाएंगे इसकी सॉस। ठीक है जी। सॉस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलरेडी हमारी टीवी स्क्रीन पे मेथड भी चल रहा है और इंग्रेडिएंट्स भी चल रहे हैं। वो इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं और जब जहांगीर हमें बना के दिखाएंगे तब आपको ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। सही बात है। ओके जी, ये चिकन हमारा कोटेड हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑयल की तरफ चलेंगे। ऑयल की तरफ जाएंगे, लेकिन रेसिपी जब भी आपने मज़े की बनानी है तो आपने नेशनल के मसाला जो है उसका इस्तेमाल करना है। चाट मसाला इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर आप नेशनल के मसालों का इस्तेमाल करेंगे तो चटपटी आपकी रेसिपी बनेगी। और उसके साथ साथ हबीब कुकिंग ऑयल वैसे ही हमारी सेहत का ख्याल रखता है, तो हम हमेशा इंतखाब करते हैं किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए हबीब कुकिंग ऑयल का। ओके, हबीब कुकिंग ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो, उसका टेम्परेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने सबसे पहले एक छोटा सा पीस डाल के यही चेक किया है कि क्या टेम्परेचर ठीक है। उसके बाद हमारा टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड था वो है। अब हम वन बाय वन वो चिकन ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा चिकन फ्राई होगा, ऑन द अदर साइड हम लोग अपनी सॉस की प्रिपरेशन। सॉस बहुत ज़रूरी है। जब भी हम इस तरह से कोई चीज़ बनाते हैं, जब तक उसके साथ सॉस बहुत मज़े की ना हो, आपकी रेसिपी मज़े की नहीं लगती है। ओके जी, उसके लिए हमें चाहिए एक कप के साथ हम लेंगे मायोनीज। इसकी ग्रामेज ऑलरेडी हमारी टीवी स्क्रीन पे चल रही है। ठीक है जी। हाफ कप मायोनीज है, उसमें हम हाफ कप आपने मायोनीज का ले लिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली सॉस और चिली सॉस इसमें ऐड कर लिया। और चिली सॉस है क्योंकि थोड़ा इसको स्पाइसी करना है। साथ में हम लेंगे केचप, ओके, 1 टेबलस्पून। साथ हम लेंगे विनीगर। ठीक है, आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। विनीगर इसमें जाएगा तकरीबन 10 ml के करीब। और साथ में लेंगे चॉप गार्लिक, तकरीबन हाफ टी स्पून। चॉप गार्लिक आपने हाफ टी स्पून लिया और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ठीक हो गया। ये सॉस हमारी प्लेटिंग के लिए भी हेल्प करेगी। जैसे हम अक्सर प्लेटिंग करते हैं, बिल्कुल, तो मैं वही इंग्रेडिएंट प्लेटिंग में यूज करता हूँ जो हमारी रेसिपी में यूज होते हैं। वही इंग्रेडिएंट्स हमारी प्लेटिंग में भी जाते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप इसको फ्राइज के साथ या किसी दूसरी फ्राइड आइटम के साथ भी खा सकते हैं। ले जी, ये हमारी सॉस भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट होता है एज पर टेस्ट। ठीक है, सब टू यू, कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, एज पर टेस्ट आप इसमें नमक भी ऐड कर लीजिए। ले जी, ये हमारा जो सॉस हमारी भी रेडी हो गई चुकी है। और इसके बाद हम जाएंगे चिकन की तरफ, जो कि हबीब ऑयल में फ्राई हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो कलर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जबरदस्त सा कलर होता है, उसकी क्या ट्रिक है? सम टाइम अच्छा कलर निकालने के चक्कर में हम जला लेते हैं। टेम्परेचर, मैंने पहले बोला कि कुकिंग के अंदर कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हमारी मेजरमेंट आ जाती है। जैसे रेसिपी है, अगर हम ग्रामेज में बताते हैं या टीस्पून टेबलस्पून में बताते हैं, उसका बेसिक मकसद ये है कि जब आप घर में बनाएं तो ऐसी ही बने जैसी हम इधर यहाँ पे बना रहे हैं। और उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है ऑयल का टेम्परेचर। हम साथ में टेम्परेचर, अभी इस वक्त इसका टेम्परेचर 160 to 180 के करीब है। ठीक है, इसमें हमारी कंडीशन जो मीट कुक करें वो भी प्रॉपर कुक होगा, और दूसरा जूसी भी रहेगा, मस्टर्ड भी रहेगा, और तीसरा हमें जो कलर रिक्वायर्ड है, जो भी आप बात कर रही हैं, वो भी हमें मिलेगा। ले जी, ये हमारा चिकन ऑलरेडी कुक हो चुका है। हम थोड़ा सा कलर का वेट करेंगे। मैंने दूसरा पैन रख दिया जो कि हमें चिकन की कोटिंग के लिए हेल्प करेगा। जी, तो चिकन की कोटिंग के लिए अब हम जाएंगे। पहले हमने मैदे की कोटिंग की, अभी नेक्स्ट है सॉस के साथ कोट कर रहा है। ठीक है, जब हम सॉस के साथ कोट करेंगे फिर हम इसको प्रेजेंट करेंगे। जी, तो नाज़रीन, इसको प्रेजेंट हमने करना है, सॉस के साथ इसको कोट करना है। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा चिकन जो है अब वो रेडी होना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा पैन को वार्म करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि मायो बेस है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे।
वार्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। और जैसे ही हमारा चिकन देखें कितना खूबसूरत बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है, उसके बाद हम इसको ऑयल से निकाल के सीधा सॉस में लेके चलेंगे। ठीक है जी। और देन हम इसको सॉस के साथ अच्छे तरीके से कोट कर देंगे। ये बच्चों को बहुत आसान रेसिपी, और बिल्कुल सही कहा, बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बच्चों को ये बहुत पसंद है। अगर जिस तरह का मौसम है इस तरह के आप पॉपकॉर्न्स बना के बाउल भर के आप बालकोनी में बैठ के साथ मौसम को एंजॉय करते आप इसको खा सकते हैं जी। तो मौसम की मुनासबत से ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप अपने घर में शाम को ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े की रेसिपी लग रही है और फिर आसान भी है। अभी हम चलेंगे अपनी प्लेटिंग की तरफ। मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ ताकि प्लेटिंग हमारा कैमरामैन उनको अच्छे तरीके से दिखा सके। ठीक है जी। प्लेटिंग अब आपने अपनी रेसिपी की कैसे करनी है? फाइनल हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब हमने प्लेटिंग की तरफ आना है। जी, मैंने शुरू में भी पहले प्रोग्राम्स में बताया कैबेज, कैरेट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें फ्राइड आइटम को रखने के लिए, ताकि जब वो अपना हीट छोड़ें तो वो डायरेक्टली प्लेट पे लगेगी तो वो ड्राई, वो सोगी हो जाएगी, क्रिस्प खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम बनाएंगे बेस, ताकि इस बेस के ऊपर हम अपने इन चिकन पॉप्स को अरेंज कर सकें। और जो कलरफुल लुक आती है ना, उससे तो आपकी रेसिपी और मजीद मजे की लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले ये हमारे पास सॉस है, इसको आप सेपरेट डिप में भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अगेन कलर आज आपने ब्लैक रखा है, उसकी क्या बैकग्राउंड? फिर वही बैकग्राउंड, क्योंकि रेड कलर्स हम देख रहे हैं, क्रिस्प है उसमें। ये देखें, अब हम इसको इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप अरेंज करेंगे। अगर आजकल जैसे सीजन है, वैसे तो हम लाहौरियों का, पाकिस्तानियों का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, सी फूड हम लोग ज़्यादा सर्दियों में खाते हैं। बिल्कुल। बट अगर आप यही रेसिपी आप प्रॉन्स में ट्राई करना चाहते हैं तो आप करें, आप बिलीव करें, इट्स टू गुड। चलिए जी, दूसरी ऑप्शन भी बता दिए जहांगीर ने, आप इस पे भी ट्राई कर सकते हैं। सेम इंग्रेडिएंट, सेम हर चीज़, सिर्फ आप उसकी जो है प्रॉन्स ले सकते हैं, लेकिन प्रॉन्स आपको जो है वो टेल रिमूव करके यूज़ करने होंगे। सही। अभी हम इसको करेंगे फाइनल। साथ हम लेंगे थोड़ा लेमन स्लाइसेस, ये बारीक कटी हुई ग्रीन ऑनियन, आजकल मौसम ऐसा है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद हम लेंगे एक मिंट लीव के ऊपर वाले जो यंग लीव्स होते हैं उसको हम इसके साथ कर देंगे। सही जी। तो हमारी रेसिपी जो है वो आप देख सकते हैं, फाइनल लुक और बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसकी नज़र आ रही है, रिच लुक लग रही है। बिल्कुल आपकी रेसिपी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है वाली, और फिर प्लेटिंग की तरफ जब हम आते हैं तो वो आपकी रेसिपी को मजीद खूबसूरत बना देती है। जहांगीर, एक दफ़ा फिर से आप हमारे नाज़रीन को ज़बरदस्त बता दीजिएगा जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने मैरिनेशन किया। मैरिनेशन के लिए हमने यूज़ किया गार्लिक, उसके अंदर हमने डाला विनीगर, सॉल्ट डाला है, पेपर डाली है, चिली पाउडर, क्रश चिली ऐड किया, थोड़ा चाट मसाला, उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने जो मैदा लिया, उसमें कॉर्नफ्लोर मैदा मिक्स है, जिसमें क्वांटिटी 2 कप 1 कप की आप रेशो रख सकते हैं। उसके अंदर हमने डाला है गार्लिक पाउडर, सॉल्ट डाला, चाट मसाला डाला, देन हमने चिकन को कोट करके फ्राई किया। जब तक वो फ्राई हो रहा, दूसरी तरफ हमने उसकी सॉस बनाई। सॉस में हमने यूज़ किया, हम इसको डिप भी बोल सकते हैं, स्पाइसी मायो डिप भी हमने बनाई, जिसके अंदर हमने हाफ कप मायो यूज़ किया। उसके अंदर हमने डाला है चिली सॉस, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, केचप, सॉल्ट, गार्लिक चॉप, बारीक चॉप की हुई, और साथ में विनीगर। सॉल्ट आपने एज पर टेस्ट डालना, उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। देन हमने कोटिंग की लाइट वार्म पैन के अंदर हमने चिकन डाल के कोट कर जो दिया। आपकी रेसिपी है मुकम्मल तैयार हो चुकी है, इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। हम टेस्ट करते हैं रेसिपी कैसी बनी है, आप भी टेस्ट करके हमें फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच जहांगीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।